despite all these challenges of taxation and everything else, DERBS has had tremendous impact. In the last 1.5 years, we have assembled 17.9 million smartphones locally. Our import to local manufacturing ratio has significantly shifted in favor of local assembly, local manufacturing. In year 2021 alone, in 2020 we imported 24.5 million handsets. I'm talking of commercial imports or CBU imports. This has gone down to 10 million in 2021. So that's the kind of impact which DERBS has made. It has provided level playing field for all major manufacturers globally to come assemble in Pakistan and sell it in Pakistan and probably export also, which could offset our import bill when we spend money to import handsets. You are well aware that less Apple and probably Huawei, because of other reasons, all major global manufacturers, including Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, they're all assembling in Pakistan. Of course, there are challenges that they are facing, especially with respect to import quota restrictions and others, which we believe is a transitional phase and we should get over with it so that the 30 plus concerns which are assembling in Pakistan have more opportunities to provide affordable handsets to people here in Pakistan and also at some stage go into exports which can bring in much needed foreign exchange. I would very briefly talk of what has regulator been doing with respect to affordable smartphones in the larger context of provision of better services, provision of services to people who are not covered, and I would talk of 3-4 major things. There are a number of others. You are aware in 2019 we had to go through a phase of cellular mobile operators license renewal. All licenses that were due for renewal have been renewed. Licenses of all operators in AJK and GB have been renewed. We conducted an auction of spectrum in 2021. We also conducted an auction for spectrum in AJK and GB. This was done after 2006. Besides that, PTA, the regulator, has been focusing on improving coverage obligation, and these are made part of the license obligations on the operators, and also incorporated changes in the licenses, and of course also published our quality of service regulation, which raised the bar with respect to quality of service. We believe that these all steps are contributing towards better accessibility, better availability, and of course affordability also. When I talk of affordability, I would also like to correct a misperception here which keeps coming back to us, that when people talk of DERBS and tax on handsets, it is always referred to as PTA tax. This really hurts us. It has got nothing to do with PTA. We have said it a number of times. I will say it again on record. PTA does not collect 1 penny out of it. Not even ₹1 नहीं उसमें से PTA उस tax collection में से लेता. This goes to the FBR collection. It is an FBR tax. This has always been there, by the way. अब बढ़ गया है जरूर, लेकिन ये tax पहले भी था, लेकिन उसकी collection में challenges थे. So जब इस पे I would say that there is a negative or there is a fallout with respect to any tax is very high. So please forgive us. We've got nothing to do with tax. Lastly, I would also like to put it in context. When you talk of provision of handsets on installments, there is insurance cover. You're doing it free of markup. They're wonderful things, and I wish and pray that this takes off. And I assure all who want to do it, whether it is KistPay, Jazz, or for that matter any other operator who would like to indulge in any such venture in future, that we will provide all support remaining within the confines of law, that it facilitates your investment,
it protects your investment and you're not shortchanged on that. But you also, understand that in Pakistan, only 2% of our users, or 3.8 million or something, this is the number of our post-paid users. Rest all are prepaid users. Now globally, this doesn't happen this way. If you're a post-paid user, you get handset on credit or on packages, because the operator who's providing this has his investment protected, because you have gone into a 3 years or 2 years contract, and the operator knows that in 2 years contract, some upfront payments billed every month, takes care of his investment, and he's ready to provide you handset, and is ready to change your handset also on every new induction. In our case, with only 2% postpaid users, there is a challenge. And I would urge our mobile operators also to look into it and maybe, try and wean away or bring more people into the postpaid network, because this will help with our ARPU also. I know it's challenging if it's said and done, but ultimately probably that would help. And in the end, I would only say that, on this issue, we've always had complete support and cooperation from Ministry of IT, complete patronage also, complete support from our industry, and we as a regulator are committed and assure each one of you that we will continue to support this great initiative. At the end, I thank GSMA, KistPay, and all our worthy participants here. Thank you. Thank you very much, Honorable Chairman, for this insightful keynote. I would now like to invite Honorable Minister, His Excellency Syed Ameen Ulhaq, Minister of IT and Telecom, to enlighten us with his address on the topic, and followed by there would be some smartphone distribution that we would like Minister Sahab to do, and GSMA is also going to present their spotlight report, which we'll be launching today after presenting to Minister Sahab. So Minister Sahab, please, and in the interest of too many reporters around, Urdu mein bhi baat kar sakte hain, sir. Thank you very much, it would be helpful for them. Honorable Mr. Julian, the Chairman PTA, Azim Bajwa, KistPay, Jafri, Usman, Hatim, Irfan, member Telecom, Fab is there, member IC, and member legal is as usual, piche baitha hua. It's a great honor for me to be a part of this event. I'm glad that all the way, Mr. Janet and Julian, you traveled to Pakistan. And just I came to know that is your 4th visit to Pakistan. Trust me, people of Pakistan, they are very loving, they are very caring. And I hope that in future your tour to Pakistan will continue. आज मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, और जो एक विजन था मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का along with the PTA मोबाइल कंपनी के ताउन के साथ कि मोबाइल फोन स्मार्टफोन फॉर ऑल, आज इसे हम तकमील तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि इसकी बुनियाद रख दी गई है, और इसकी कोशिशें काबिशें कई सालों से जारी व सारी थी। आसिफ जाफरी, आप मुस्तहक हैं, ज़बरदस्त। उस्मान नज़र नहीं आ रहा मुझे, इनकी कोशिशें रही हैं, और अब ये इसकी बुनियाद रखी गई है। यकीनन
اسمارٹ فون فار آل کی جب بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، آپ نے بتایا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک بنیادی چیز میں چاہوں گا کہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام اور بالخصوص جو میرے بیک بینچر ہیں وہ بھی ضرور سنیں، چونکہ میں بھی کالج یونیورسٹی لائف میں ہمیشہ بیک بینچر ہی رہا. تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور سنیں کہ آج اگر یہ ہم تقریب کے انعقاد کر رہے ہیں، اسمارٹ فون فار آل کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری بھی ہے. 1989 پاکستان میں موبائل فون سب سے پہلے آیا پاکستان میں. فرام 1989 سے 2020 اگر ہم لیتے ہیں 31 سال گزر گیا. کیا کسی حکومت نے، ماضی کی کسی بھی حکومت نے کوشش کی، سوچا کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کی جائے؟ یقیناً اس کا جواب نفی ہے. Nobody even think. کیوں؟ کیا ہم میڈ ان پاکستان پہ نہیں جا سکتے تھے؟ کیا ہم پاکستان کے برانڈنگ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. ہم اگر پاکستان سے محبت کرتے، اپنے ملک سے محبت کرتے، اپنے عوام سے محبت کر سکتے تو ہمیں میڈ ان پاکستان پہ کھڑا ہونا ہوگا. Trust me, in 2020, April, 22 April, I took the oath as the Minister of IT and Telecom. The very first thing جو ہم نے پالیسی بنائی منسٹری آف آئی ٹی میں، وہ اس وقت ہمارے سیکرٹری ہو گئے تھے شیخ صدیقی صاحب، اور اسی وقت میں نے پی ٹی کے چیئرمین صاحب بھی آئے تھے، جنرل عظیم باجوہ صاحب. ہم بیٹھے، ہم نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی بنانی ہے. 22 اپریل الحق اٹھایا، مئی کے مہینے میں پالیسی بنائی، ای سی سے اپروو کرایا، فرسٹ ویک آف جون میں کیبنٹ سے اپروو کرایا، لاسٹ ویک آف جون میں پارلیمنٹ سے پاس کرایا. اٹس اے ونڈرفل جاب ڈن بائی دی منسٹر آف آئی ٹی کہ آج پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے، اور آج ایک نہیں 29 کمپنیاں یہاں پہ موجود ہیں. تو اگر آپ کا ویژن ہوگا، اگر آپ کی سوچ ہوگی، اگر آپ کی محبت اپنے ملک کے ساتھ ہوگی، اپنے عوام کے ساتھ ہوگی، آپ کی کمٹمنٹ ہوگی، اور ویژن آپ کا اگلے 50 سال کا ہونا چاہیے کہ ملک کی ضروریات کیا ہے. تو دیٹس واٹ وی ہیو ڈن. آج الحمدللہ جو آصف جعفری آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ ایک بیک گراؤنڈ تھا، میں نے کہا میں اپنے لوگوں کو ضرور بتاؤں، اور زبردست آپ کا کام ہے. اور مجھے جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ 10,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کے لوگوں جو بھی فون ہوگا اسمارٹ فون آپ اسے قسطوں پہ دیں گے فرام 3 months to 12 months. اٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور آپ نے گول کے ساتھ بھی میرا خیال سسٹم ڈیولپ کیا ہے. اور آپ کی ایک کلاس مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے پیمنٹ نہیں کی تو یہ فون اٹ ول بیکم اے برک، پتھر بن جائے گا. تو ٹھیک ہے، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ اگر فون لیتا ہے 20-30% ڈاؤن پیمنٹ آپ نے بتایا اس کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے گوگل کی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کر رہے ہیں. اور اس کو میرا خیال یہ بھی بتایا کہ کسی جگہ بھی انلاک نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی اور سم اس پہ استعمال نہیں ہوگی، اس پہ وائی فائی کام نہیں کرے گا، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں سے کھولا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ اٹس اے ونڈرفل تھنگ کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے. جب ہم اسمارٹ فون فار آل کہتے ہیں تو ہمارا ویژن کیا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. یہ ویژن لے کے ہم چل رہے ہیں. اب جو اسمارٹ فون فار آل آپ قسطوں پہ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کیا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں فون ہے تو فون چلے گا کب؟ جب آپ کی کنیکٹیوٹی ہوگی، آپ کے پاس براڈ بینڈ فیسلٹی. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اگین منسٹری آف آئی ٹی سے لاسٹ 4 years یو ایس ایف بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، اور بڑی اچھی بات کی کہ سنس لاسٹ 4 years وی ہیڈ انویسٹڈ ٹنز اینڈ ٹنز آف منی فار کنیکٹیوٹی. مجھے یاد ہے 2020 میں جب میں پہلی دفعہ وزارت سنبھالی تو غالباً جسے کہتے ہیں کہ یو ایس ایف کے ذریعے جو انسرو انڈر سرو ایریاز پہ وہ 6 پروجیکٹ اسائن ہوتے تھے. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یو ایس ایف کی کیپیسٹی اور تمام میں سمجھتا ٹیلکوس کمپنی نے اپنی کیپیسٹی بلڈ کی. اس سال ہم نے 28 ڈفرینٹ پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے. کہاں 6 پروجیکٹ، کہاں 28 پروجیکٹ. پچھلے 4 سالوں میں 65 billion rupees has been invested. کہاں کے لیے؟ انسرو انڈر سرو ایریاز کے لیے. When we see اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوٹا, things are not bad.
بٹ وین وی گو ٹو دا سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر دا سٹی ہمیں پرابلم آتی ہے. جو میرا بچہ لڑکانہ بدین دادو میں ہے, جو میرے لوگ رحیمیہ خان بھاول نگر اور راجن پور میں ہے, جو نصیر آباد آوران ڈیرہ مکھی پہ ہے, یا جو فاٹک ایریا میں, وہ میرے بچے میری ذمہ داری میں شامل ہے, ان کو بھی ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کروں. اور دیٹ دا ریزن وی ہیڈ انویسٹڈ 65 بلین روپیز ان لاسٹ 4 years ٹو کنیکٹ دوز پیپل ود دا ڈیجیٹل ورلڈ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کیا ہے کہ ہم نے سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر آف دا سٹی کو ٹارگیٹ کیا. سارا آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. میرا خیال ہے صحت کی کہانی زبردست طریقے سے آگے چل رہا. آپ نے کووڈ-19 میں سمجھتا ہوں کرائسس کے طور پر نہیں بلکہ آپ نے اس کو اپرچونٹی کے طور پر لیا, اور وہیں سے چیزیں آگے چلی ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ 56% آج بھی ایسی آبادی ہے جنہوں نے ڈاکٹر ہی نہیں دیکھا ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں. تو زبردست آپ کا کام چل رہا ہے. آئی ایم گلیڈ آپ کی ٹیم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمارا بھی جو ایک منسٹر آف آئی ٹی کا بھی ویژن ہے, اور جس پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق اس کا بھی ایک ویژن ہے کہ امپاورمنٹ آف وومن, خواتین کو بااختیار کرنا. ہر فیلڈ ہر موقع پہ ہمارے خواہش ہوتی ہے کہ خواتین کو بااختیار کرنا جائے. تو فار دیٹ ریزن وی آلویز سپورٹ یو, وی آر وتھ یو. کنیکٹیوٹی کی میں بات کر رہا تھا, تو اگر ہم کنیکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں یہاں پر بتائی بھی گئی ہیں, اور پی ٹی اے کے چیئرمین نے بتایا کہ وی ہیڈ اے پاپولیشن آف آلموسٹ 220 ملین پیپل, اینڈ آؤٹ آف 220 ملین the good thing is that 195 million people are mobile subscribers. This means they have a mobile phone in their hand. So the tele density is almost at 88% in Pakistan. ٹارگیٹ میں نے بتایا کہ 22 کروڑ ہم کو موبائل فون چاہیے ہاتھوں میں. اسی طرح میرا خیال ہے کہ براڈ بینڈ کی فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہے. براڈ بینڈ میرا خیال ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ 2020 میں جب میں نے وزارت سنبھالی تھی تو آلموسٹ اس وقت 90 ملین لوگوں کے پاس تھے. آج الحمدللہ براڈ بینڈ 124 ملین. Am I right, جنرل صاحب? 124 million people are using broadband facility. This means the tele density is 55, 56 or maybe 57%. تو ان چیزوں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اگر آپ دوسری منسٹری سے دیکھیں گے کہیں پہ 2%, 3%, 4% کی گروتھ ہے, بٹ منسٹری آف آئی ٹی بہت تیز رفتاری اور برفتاری کے ساتھ آگے چل رہی ہے, اور ہم فگر کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ٹیلی کام بھی ہے لیکن آئی ٹی سیکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیشہ میں اس بات کو فخر سے بات بیان کرتا ہوں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کی گروتھ 2000 میں آپ کے سامنے فگر رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورت حال تھی. 2019-20 میں آئی ٹی ایکسپورٹ تھی 1.4 بلین US ڈالر. 2020-21 میں 1.4 بلین US ڈالر سے بڑھ کر وہ 2.1 بلین US ڈالر ہوئی. اور اس سال جب ہم نے کلوز کیا ہے 30 جون کو, الحمدللہ یہ 2.1 بلین US ڈالر سے بڑھ کر 2.62 بلین US ڈالر. اگر ہم کمپیئر کرتے دوسرے ملکوں سے کم ہے, بٹ پاکستان میں the one and only ministry, جیسے میں نے کہا کہ دوسری منسٹری میں ایکسپورٹ دیکھیں گے 2%, 3%, 4% کی گروتھ ہے, بٹ the one and only ministry in Pakistan, that is the Ministry of IT and Telecom, کہ IT growth, IT export 47.44% گروتھ ہوا. That is remarkable. ہم پچھلے دنوں میری تقریر میرا خیال بہت زیادہ ٹی وی پہ چلی, میں اس کو مینیمائز کرتا ہوں کہ ہم کو خواہش ہے, کوشش ہے کہ منسٹری آف فائننس کے ساتھ, FBR کے ساتھ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ جو بھی ٹیلی کام کی میری کل سے بلاحالی کہ جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو لے کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے, مسائل کو حل کیا جائے. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنے ٹیلی کام انڈسٹری کے ساتھ کھڑا ہوں, اور ہر موقع پہ ہر جسے کہتے ہیں either in parliament, either in meeting, either in cabinet, I always speak truth. باقاعدگی کے ساتھ آپ کی باتیں سامنے رکھتا ہوں اور منوائی گئی. میرا خیال ہے اگر ہم پچھلے کچھ چیزوں کو بھی دیکھ لیں تو مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے وزارت سنبھالی تو 3 ٹیلی کام سیکٹر کے CEO میرے پاس ہے. عرفان موجود ہے, حاتم آپ کی جگہ پہ راشد ہوتے تھے, اور عامر بھی تھے فرام جائز.
انہوں نے کہا کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے ٹیلی کام سیکٹر میں, ایوری تھنگ بالکل رکا ہوا ہے. سب سے پہلا جو میرا خیال ہے سنس لاسٹ 2 decades, آئی ریپیٹ مور دین 2 decades, رائٹ آف وے کی پالیسی نہیں تھی. منسٹر آف آئی ٹی نے رائٹ آف وے کی پالیسی بنائی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرسٹ کلاؤڈ پالیسی دی, نیشنل سائبر سیکورٹی کی پالیسی دی, سوشل میڈیا رولز ہم نے بنا کے دیا. ممبر لیگل بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ریفر بیک کیا ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بالکل صحیح طریقے سے بنا کے ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. اور امید اس بات کی ہوگی کہ اس دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن. تقریباً تمام چیزیں اس کے مکمل ہو چکی ہیں. منسٹر آف آئی ٹی کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. ہم نے کوئی بنیادی جمہوری طریقہ کار اپنایا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو ہم کھول دیا. ہم نے لوکل, نیشنل, انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے فیس بک, گوگل, US ایمبیسی, یورپین یونین, نیشنل لیول پہ میرا خیال ٹیلکوس کمپنی بھی آن بورڈ ہوئی ہے, منسٹری آف فارن افیئر بھی ہے, اور ہیومن رائٹس والی بھی اس کو آن بورڈ ہے. اور ان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. بٹ 2 چیزیں ہم نے بالکل واضح اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ جب آپ پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل بنا رہے ہوں گے تو 2 چیزیں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. نمبر 1, نو کمپرومائز آن نیشنل سیکورٹی. بالکل ایبسولوٹلی نو کمپرومائز. ممبر لیگل بیٹھے ہوئے بالکل ان کی یہ ہدایت ہے. اور نمبر 2 کہ اٹ شوڈ بی بزنس فرینڈلی. جو میرے لوگ کام کر رہے ہیں, جو آئی ٹی انڈسٹری میں موجود ہے, ان کی بزنس ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. منسٹری آف آئی ٹی میں پالیسی بیان دے رہا, منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے. منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. ٹک ٹاک پہ پابندی لگی, اس وقت پرائم منسٹر نے لگایا, ہم نے مخالفت کی. اس سے پہلے 13, 14, 15 میرا خیال ہے یوٹیوب کو بین رکھا گیا 2-3 سال. کتنا نقصان. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جمہوری طریقے کار کے ہوتا ہے, پولیٹیکل ورکر نیچے سے اوپر آیا ہو, ہم نے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ان کو انوالو کر رہے ہیں, بات چیت ڈائیلاگ اور ڈسکشن میں انوالو کیا ہے. الحمدللہ ٹک ٹاک سے بات مکمل ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کسی بھی ہفتے, آنے والے ہفتوں میں ٹک ٹاک کا آفس اسلام آباد میں موجود ہے. فیس بک میرا خیال ہے اگلے ہفتے دورے پہ آ رہا ہے. اینڈ دے آر ویری مچ, آئی ایم ویری مچ ہوپفل کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پازیٹیو بات ہوگی. فیس بک کا بھی آفس ہم اسلام آباد میں کام کرنے کی کار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اچھی خبر یہ ہے کہ گوگل کے لوگ میرا خیال اگلے مہینے دوبارہ یہاں پر آ رہے ہیں. انہوں نے 15,000 اسکالرشپ دینے کا ہے. تو میرے بچے جو مختلف شہروں میں رہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم انگیج کر رہے ہیں ان تمام بڑی سوشل میڈیا گروپ سے کہ اگر آپ اتنے جیسے کہتے ہیں نا ٹرنز آف منی یو آر میکنگ اے پروفٹ فرام پاکستان, بدلے میں کیا دیں, بدلے میں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنا آفس یہاں قائم کر دیں. میرے بھی 25-50 بچے جاب پہ لگ جائیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی پیج پر ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی ہو جائیں گی. ایک دو بات اور کروں گا. میرا خیال ہے کہ پہلے کچھ باتیں میرا خیال عرفان نے بھی کی ہے ٹیکسز کے حوالے سے, فائل میکنگ اور ڈسکشن. یس عرفان, یو نو اٹ ویری ویل. حاتم نے کوریج کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. ہم آلریڈی وی آر انگیج ود MBR پیپل, وی آر انگیج ود اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وی آر انگیج ود منسٹری آف فائنانس. کل میری ملاقات ہوئی ہے, اینڈ دین وی آر ڈیسائڈیڈ کہ موسٹ پروبیبلی نیکسٹ ویک وی ہیڈ اے میٹنگ. تو جو بھی صورت حال ہے آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے معاملات ہیں یا اور ایشو, آئی نو اٹ ویری ویل, میرے فنگر ٹپ پہ رہتا ہے. ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم مسئلے کو حل کی طرف چلے کر جائیں. اور چیئرمین کمیٹی نے بڑی اچھی ایک بات آپ سے بھی کی ہے کہ آپ بھی اپنے پوسٹ پے نیٹ ورک کو اضافہ کریں. پری پوسٹ پہ مزہ نہیں آتا ہے, آپ کسٹمر پہ اضافہ کریں گے تو کانفیڈنس لیول بھی بڑھ جاتا ہے. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر بھی آپ کام کریں, آپ بالکل کام کر رہے ہیں. ہمیشہ میں یوتھ کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ 220 ملین پاپولیشن ہے, but the good and the positive thing is out of 220 million people, almost 60% are youth in Pakistan. That is between the age of 15 and 30. So that is a great asset. ان کو آگے لے کر چلنا. Ministry of IT is committed to equip youth with the digital skill. ہم بالکل اس میں کوئی ہم جہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس پہ کر رہے ہیں.
اور ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگین آج ہم 21 سینچری میں رہتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, بلاک چین, 3D, اب تو گیمنگ اینڈ اینیمیشن بھی ایک بڑی مارکیٹ بنتی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم مختلف سرکاری دفاتر کو دیکھتے تو وہی درجنوں سے استعمال چیزیں ہوتی تھی, فائل پہ فائل چل رہی ہوتی تھی. الحمدللہ 2 سال پہلے جب ہم نے منسٹری سنبھالی تو آل آف دی منسٹری 44 منسٹری ایڈمٹ ٹرانسفر فرام دی فائل ورک ٹو پیپر لیس. یہ آل کے 44 منسٹری جو پیپر لیس ہو چکی ہے. سیم چیز مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ میں گیا تو میرے پاس اتنی موٹی فائل لے کے جایا کرتا تھا, اب اس کو اٹھانا پڑھنا بڑا مشکل تھا. اب وہ تمام چیز ہم نے اس کو بھی ٹیبلٹ پہ منتقل کر دیا ہے. کیبنٹ میٹنگ بھی پیپر لیس ہو گئی. اب تیسرا ٹارگیٹ ہم نے کیا رکھا ہے کہ پارلیمنٹ, سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ. انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے خیال ہے کہ جون جولائی تک پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ میں تبدیل ہو جائے اور یہاں پہ بھی صرف ٹیبلٹ کا استعمال ہو, موٹی موٹی فائلیں نہیں چلے. تو ویژن موجود ہے, اس کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آصف آپ بڑے خیر تحصیل کے مستحق ہیں, آپ سے میرا حال پاکستان میں کم, باہر ملکوں میں زیادہ ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے آج بھی آپ کے پارٹنر موجود تھا, مجھے بھی نظر دیکھنے ملا, اس سے میں نے کہا کل ہم بیٹھتے ہیں آپس میں. آپ کو زبردست خراج تحسین عثمان, آپ نے بھی, ہم آپ کو مس کرتے ہیں. اور آج ہم نے, میرا خیال ہے کہ USA کے CEO کو مس کر رہے ہیں, حارث چودھری. زبردست آدمی ہے, وہ بھی زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, میرٹ کی بنیاد پر اور زیرو ٹالرنس ود کرپشن کے ساتھ اپنی منسٹری کو چلا رہے ہیں. اینڈ وی نیڈ اے ہیلپ صحافی بھائیوں کے ساتھ بھی اور تمام جو IT انڈسٹری کے ساتھ بھی. انشاءاللہ تعالیٰ ویژن وائل لیونگ ان 2022 ہمارا ویژن 2050 کا ہے کہ ہم اسے بہتر سے بہتر پاکستان کو ٹرانسفارم کر سکے ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, Honorable Minister. I would like to have you here on the stage. Julian, please, and Honorable Chairman Sir. Asif, would you like to do the honors to give these phones? نور صاحب اگر یہاں پہ ہیں تو تشریف لے آئے. نور صاحب is basically running a street, he's a street vendor and we are digitizing him with the smartphone and opening his e-commerce wallet and also opening his mobile bank wallet. ساجد صاحب اگر قریب ہیں تو اسٹیج پہ آ جائیں. تھینک یو. This is just the beginning, and I hope there are many more. With that, I would request Julian Gorman, head of APAC, to present GSMA Spotlight report on making Digital Pakistan a reality to Honorable Minister and also to Chairman PTA. We have copies of this report outside. You can take it while you are leaving. Now I would like to invite all our honorable panelists, Jeanette, everyone to come on stage for a group photo. All the panelists, please.
Pakistan. ٹھیک